पूरी यानी कुल कायनात की बात कर रहे हैं। तो अब खलीफा कौन है? ठीक डॉक्टर साहब, कई सदियों से इंसानियत जो है वो इधर से उधर ठोकरे खा रहे हैं। गिला करना चाहता हूं कि आप खलत मबहस पैदा करते हैं। तवील गुफ्तगू से मैं गुरेज करता हुआ सिर्फ सवाल ये रखूंगा कि आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर असरार अहमद साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कल जो गुफ्तगू हमारी खत्म हुई थी, इनकलाब एक्सपोर्ट कैसे होता है वगैरह वगैरह, फिर मदीने के अंदाज की रियासत का क़याम, और फिर हम सब की इज्तिमाई दुआ ये थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शब कद्र की मुबारक सातों में तख्लीक किया, कायम किया, आलम वजूद में आया, और यहीं से ये बात आगे चल सकती है, एक रोल मॉडल जो आपको मतलूब है। फिर आप खिलाफत अला मिनहाज नबूवत की तर्ज का एक निज़ाम चाहते हैं, जो आपके जो स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं, वो ये बताता है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपकी खिदमत में ये है कि ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का मफहूम क्या है, माना क्या है, ताकि हमारी समझ में आए ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत के मानी नियाबत, और ये जो इल्म सियासियात है उसमें हाकमियत के मुकाबले की इस्तिलाह है। इस्लाम में हाकमियत अल्लाह की है, इंसानों के लिए खिलाफत है। यही वजह है कि हजरत आदम की तख्लीक से पहले जो कुछ फरिश्तों से कहा गया था वो ये था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तो खिलाफत ही के लिए इंसान की दर हकीकत तख्लीक हुई है, खिलाफत अर्जी के लिए। ये तो है असल खिलाफत। अब खिलाफत का जो एक उसूल नतीजा निकलता है वो क्या है, उसको एक मिसाल से वाज़ेह किया करता हूं कि आज से 100 साल पहले कह लीजिए, 80 साल पहले कीजिए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारा बादशाह या मलका वो इंग्लिस्तान में होते थे, दिल्ली में उनका वाइसरॉय होता था, ये खलीफा था। अब जैसे कि हमें मालूम है कि जो हुक्म भी जो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट का आता था, वाइसरॉय का काम था उसको इंप्लीमेंट करना, उसमें वो कोई चूल चला नहीं कर सकता, इसलिए कि हाकिम तो वो है, ये खुद तो नहीं है। अलबत्ता जहां उनका कोई हुक्म नहीं है वहां ये वाइसरॉय का काम है कि वो हालात को देख रहा है, ऑन द स्पॉट मौजूद है, देखे कि जो उनकी एम्पायर है उसके मसलहतों में बेहतरीन पॉलिसी क्या होगी उसे इख्तियार कर ले। यही खिलाफत है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए उसको इंप्लीमेंट करो, उसमें तुम कोई जरा बराबर भी तब्दीली नहीं कर सकते। जहां नहीं है गोया कि अल्लाह ने वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है मैदान, तुम अपनी बेहतरीन जजमेंट इस्तेमाल करो और वहां पे फैसला कर लो। अब इसमें समझने की बात जो है बहुत अहम, खिलाफत का एक दौर वो था जबकि अभी नबूवत का सिलसिला जारी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक खिलाफत शख्सी थी। नबी जो वक्त का होता था वही अल्लाह का खलीफा होता था जाती तौर पर, इसलिए कि उसका एक वायरलेस कनेक्शन जो है वही का वो अल्लाह के साथ था। अल्लाह का हुक्म आया, इंप्लीमेंट किया, जहां हुक्म नहीं है वो अपनी जजमेंट इस्तेमाल की। और इसमें यह है कि खिलाफत जो है नबूवत के साथ चलती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। अब एक बड़ी फंडामेंटल चेंज आई खिलाफत में कि अब खिलाफत इज्तिमाई हो गई। यही वजह है, देखिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्फाज आए हैं कुरान में, या दाऊदो इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। ये वाहिद का सीगा है। ऐ दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में, तुम्हें शख्सन तुम्हें हमने जमीन में खलीफा बनाया। लेकिन अब मुसलमानों के बारे में सूरह नूर के अंदर आयत आई, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अब ये जमा का सीगा है। अल्लाह ताला उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि उनसे पहले लोगों को खिलाफत दी थी। अब जो खिलाफत हो गई है, दिस इज द कलेक्टिव कैलिफेट। अच्छा, साथ ही दुनिया में यही तब्दीली आई है। पहले बादशाह थी, शख्सी बादशाह, फिरौन वो बादशाह बना बैठा है, खुदा बना बैठा है, नमरूद। अब उसके बाद क्या हुआ है, सोशल एवोल्यूशन के साथ अब डेमोक्रेसी आई। वो सॉवरेंटी एक शख्स से हटकर अवाम के पास आ गई, गोया कि अब वो अवामी हाकिमियत का मामला हो गया। पहले वो एक हाकिम बैठा हुआ था, अब अवाम हाकिम है। इसी तरह जब तक नबूवत जारी थी, खलीफा एक वाहिद होता था अपनी जात में, जो नबी था। हुजूर भी
مدینے میں جیسے ہی حکومت قائم ہوئی ہے تو کون خلیفہ تھا وہاں؟ اگرچہ حضور کے یہ لفظ استعمال ہوتے نہیں ہیں، آپ جو حیثیت ہے خاتم النبیین سید المرسلین، اس کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نہیں استعمال نہیں، ظاہر بات کون تھا خلیفہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن آپ کے بعد اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے، یہ خلافت جو ہے اس میں حصول کیا ہوگا؟ اب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہ تو آپ نے نافذ کرنا ہے، نصوص قرآن اور سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو آپ نافذ کریں گے۔ لیکن جہاں وہ احکام نہیں ہے، یہ امر و ہم ہے قرآن مجید کی اصطلاح، اللہ نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، اس میں آپ آپس میں مشورہ کریں، شورائیت کا بہترین نظام قائم کریں، اجتہاد کریں، اجتہاد کے بارے میں پھر طے کریں کون سا اجتہاد جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ تو یہاں اس اعتبار سے وہ جو ڈومین ہے، جو امر و ہم ہے، اس میں ہم عہد حاضر کی جدید ترین جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں انہیں ہم یہاں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی ایک خطہ ارضی کی آپ بات کر رہے ہیں یا پوری یعنی کل کائنات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، اصل میں تو یہ آغاز تو لازماً ہوگا فطری طور پر کسی ایک ملک میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس کے بعد تو یہ کہ پوری دنیا میں یہ آئے گی۔ اچھا، آج 2007 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس تصور کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، اس کی یہ عملی جو قدم کس انداز سے اٹھ سکتا ہے؟ کیا تصوراتی خاکہ ہے؟ تصوراتی خاکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک ملک کے اندر واقعتاً ایک وہ جو کلیکٹیو ول ہے وہ پیدا ہو جائے، اجتماعی ارادہ، جیسے مدینے میں ریاست قائم ہوئی تھی اس سے انقلاب ایکسپورٹ ہوا، اسی طرح آگے بڑھی یہ بات بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات رہے گی جاری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علیق صاحب۔ جناب ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ مسلم شریف میں دو حدیثیں ہیں، جی ایک تو یہ کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے، جی، اور دوسری یہ انہوں نے فرمایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی چاہے دنیا میں 2 آدمی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک، تو اب خلیفہ کون ہے؟ ٹھیک ڈاکٹر صاحب سوال۔ اس وقت تو ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور کا جو حکم تھا یا خبر تھی الائمۃ من قریش، اس کے بارے میں پھر اجماع امت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضور نے وہ بات کہی تھی کہ عرب، کیونکہ الفاظ یہی آتے ہیں، عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری کو جانتے ہی نہیں، تو اس لیے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قریش میں سے ہوتے۔ باقی 12 جو خلفاء کی حدیث ہے اس کی بہت مختلف تعبیرات ہیں، وہ تو پھر بہت تفصیل طلب ہے معاملہ، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مدینے سے انقلاب آگے بڑھا، قرن اولیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج 2007 میں کس طرح اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی نیشنل اسٹیٹ کا تصور، آپ نے فرمایا کہ نہیں MNCs آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ لے کے چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات نہیں کر رہے اکنامک امپیریلزم کی، ہم بات کر رہے ہیں فزیکل امپیریلزم کی، جس طرح کی بات چلی پچھلی صدی میں بھی واقعات ہوئے۔ آج فرض کیجئے پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ بن جاتا ہے، اس عہد کا مدینہ بنتا ہے، اور انقلاب، وہ انقلاب جس کا جو تصور آپ کا ہے، میں کہوں گا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، خدا کرے کہ اس کی تعبیر آپ کو اور ہمیں ہماری زندگی میں مل جائے، یہاں سے بات کیسے آگے بڑھے گی؟ میں نے کل عرض کیا تھا، اصل میں وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جلدی میں بات پوری نہیں ہوئی۔ آج کی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کر کے کسی نظام کو ایکسپورٹ کریں۔ اچھا، جیسے رشین ریولوشن کا ہمیں معلوم ہے کہ کمیونزم 2 طریقے سے پھیلا ہے۔ ایک طریقہ تھا اس نے فوج کشی کی اور ایسٹرن یورپ کے ممالک کو فتح کیا اور بڑا نظام نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس سے کیوبا میں پہنچ گیا کمیونزم، ٹھیک، وہاں تو کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، ایک آئیڈیا تھا، ایک فلسفہ تھا، مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو پوزیس کیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا اور نظام لے آئے۔ چائنا کو فتح تو نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر بھی۔ تو آج کے دور میں اگر کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک میں ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ خلافت والی قائم ہو جائے تو دنیا اس کو دیکھے گی، اس کی برکات کا بچشمے سر مشاہدہ کرے گی۔ آج تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے، آج جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسی وقت ماسکو میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی وقت واشنگٹن میں دیکھا جا سکتا ہے، بالکل دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قبول نہیں کیا جا رہا، دین کو قبول اس وقت نہیں کیا جا رہا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دین ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دین ان کے سامنے میں آپ کیسے کو ایک پہنچے؟ واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا
یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس ہیں جو آزاد ہوئے، اور وہاں چونکہ ہر جگہ پر اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، ازبک زبان علیحدہ ہے، فلاں ہے، لیکن فارسی سب کے نزدیک وہ ان کے ہاں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو ان کا استقبال ہوا. علامہ کا کلام جو ہے 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ تو فارسی میں. انہوں نے مجھے بتایا آ کر کہ ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ، اے ماڈل. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن monarchy. The Iranian revolution is not, model is not acceptable, it is based on theocracy. We want a model Islamic state جو کہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو. اگر یہ قائم ہو جائے تو دوسرا نقطہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش ہے. کئی صدیوں سے انسانیت جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے. بادشاہت کے سے نکلی تو مست از یک بند تا افتاد در بندے در، وہ جاگیرداروں کی اس سے چنگل سے نکلی سرمایہ داروں اور کارخانے داروں کی چنگل میں آ گئی. ان سے نکلی تو ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی معاملہ ختم. اب انسان کدھر جائے گا؟ اب یہ ہے کہ یا تو وہی کیپٹلزم اور وہ گلوبلائز ہو رہا ہے اب، لیکن کیا اسی کیپٹلزم کی گود سے، اسی کی کوکھ سے کمیونزم برابر نہیں ہوا تھا؟ اب پھر یہ ہے کہ انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 40 برس تک یو ایس ایس آر اور ادھر امریکہ اور اس کے ویسٹرن رائٹس کے درمیان جو کولڈ وار رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تاریخ بیان کر دی، سوویت یونین، پھر اس کا زوال، اور پھر کولڈ وار، اور پھر دیتانت وغیرہ، یہ سب باتیں پڑھی ہیں تاریخ میں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. سمپل سا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ پاکستان رول ماڈل کے طور پر وجود میں آ گیا، انقلاب کیسے ایکسپورٹ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو خلافت جس کے آپ دائی ہیں، جو آپ نے تصور سجا رکھا ہے، وہ عملی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اسلامی ممالک تک کیا اس کے خلاف نہیں ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو گئی یہ اکثر کائنات. پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، میں چرٹ کی اور لیبیا کی اور مراکش کی بات نہیں کر رہا، یہاں علاقائی مفادات ہیں، عرب کا عجم کا مسئلہ ہے. خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ عملی شکل کیا ہے؟ میں اس پر بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ماڈل تیار ہو جائے فی الواقع، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کرے کہ ایک انقلاب آئے اور ایک اسلامی نظام آ جائے، اس ماڈل کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت تو اس نظام کو قبول کر لے گی، بشمول حکمران. نہیں، وہاں بھی انقلاب آئے گا نا پھر. وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ انقلاب کا ماڈل بھی تو پاکستان ہوگا، اس نظام کا ماڈل بھی ہوگا. پھر اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر لوکل ریولوشنز آئیں گے. میں نے مثال آپ پھر کہہ دیں گے تاریخ کی بات کی ہے، چین کو رشیا نے فتح تو نہیں کیا تھا، وہاں پر بھی انقلاب آیا، لوکل لیڈرشپ سے آیا ہے، لیکن بہرحال نظام وہی آ گیا. تو اسی طریقے سے ایک تو معاملہ ہوگا کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کو دیکھیں، جو مسلمان عوام کے اندر دلوں کے اندر ایک تڑپ موجود ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اگرچہ وہ کوئی عملی شکل اختیار نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک حوصلہ پا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلمان ممالک اختیار کرے. البتہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کے ضمن میں احادیث میں بہت بڑی بڑی جنگوں کی خبر دی گئی ہے. یعنی گلوبلائز ہونے سے پہلے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہت بڑی جنگوں کا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے. ایک ایسی شخصیت جو ہے ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی، منظر عام پر آئے گی. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے خیال میں 12ویں امام جو روپوش ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اہل سنت کے خیال میں جو مجددین کا سلسلہ ہے اس سلسلے کی ایک آخری کڑی حضرت مہدی ہوگی. لیکن ایک حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں مستحکم کرنے کے لیے ایک ایسے ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب کے مشرق میں واقع ہے. یخرج الناس من المشرق یطیرون للمہدی یعنی سلطانی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عبداللہ ابن حارث کی حدیث ہے. یقیناً ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے بحمداللہ، ہم سب مسلمان ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے. نتیجہ کیا ہے ہم سب کو؟ لیکن میرا سوال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو یہ بالکل یہ ایک ایمان کی بنیاد پر، یعنی میں مسلمان کی حیثیت سے آپ کی ہر بات تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک سیکولر آدمی یا ایک نان مسلم، یعنی اسلام کا پیغام تو آفاقی ہے نا، اسلام تو سچ ہے، حقیقت کبریٰ تک لے کے جاتا ہے، اسلام کی ہر بات کو ماننا ہے.
دلیل کی بنیاد پر، یہ باتیں بالکل درست ہیں. بلکہ آپ کے استاد اور آپ کے مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ کمزور جو اقوام ہوتی ہیں وہ سہارے تلاش کرتی ہیں، ان میں سے امام مہدی علیہ السلام ایک سہارا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی. یہ اقبال فرماتے ہیں. میرا سوال سمپل سا یہ ہے، وقفے کی طرف ہمیں بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان عالم وجود میں آ گیا ایک رول ماڈل جس کے آپ منتظر ہیں، جس کے آپ دائی ہیں. پاکستان سے یہ بات آگے کیسے جائے گی؟ علاقائی مفادات ہیں، نیشن اسٹیٹ ہے، باؤنڈریز ہیں. آپ نے کئی احادیث یہاں عطا فرمائی، آپ طویل کلام آپ کا تھا. میں نے کچھ سوال رکھے تھے آپ کے سامنے. سمپل سوال میرا یہ تھا کہ عملی شکل کیا ہوگی؟ پاکستان قائم ہو جاتا ہے اس رول ماڈل کے طور پر جو آپ کو مطلوب ہے. سب سے پہلے تو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط مبحث پیدا کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی سیکولر آدمی آپ سے بات کرے. سیکولر آدمی سے میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کروں گا. سیکولر آدمی سے تو بات مجھے کرنی ہوگی دین کی بنیادی تعلیمات کے اوپر. اگر وہ دین کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، جو مانتا ہے اس سے اس حوالے سے بات ہوگی. اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. یقیناً گڑبڑ نہیں. سیکولر آدمی کے لیے آپ کے سوال کا صرف یہ جواب کافی ہے کہ دیکھیے حضور کے زمانے میں انقلاب کا جو توسیع ہوئی تھی وہ فتوحات کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے. 1300 برس بعد جو بولشوک ریولوشن آیا تھا اس کی توسیع دونوں طریقوں سے ہوئی تھی، جنگوں کے ذریعے سے بھی، ممالک فتح کیے گئے ایسٹ یورپ کے، اور یہاں پر کہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک میں وہ براہ راست بغیر کسی فتوحات کے پہنچا ہے. اب ان کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان میں ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے اور وہ ماڈل کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے تو پھر اگر وہ ریولوشن پھیل سکتے تھے تو یہ بھی پھیل جائے گا. اچھا، البتہ جب آپ بات کرتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے، کچھ واقعاتی اعتبار سے، اور اس میں آپ گھسیٹ لائے ہیں علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے لیکچرز میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے اشعار جن کی نفی کرتے ہیں. اور یہ بات بہت سو کی رائے ہے کہ علامہ اقبال نے جب لیکچرز دیے تھے اس کے کئی سال بعد، 8 سال بعد وہ زندہ رہے ہیں، تو ان کی بات کی شاعری اس کی ناسخ ہے، وہ چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں اقبال کا ایک شعر. جی ذرا غور سے سنیے. جی. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں. اس ایک شعر کے اندر اقبال نے حضرت مہدی کا تصور جمع کر دیا. خضر وقت کا نام دیا انہیں، وقت کا رہنما، وقت کا ہادی اور مہدی، اور یہ کہ وہ عرب کے دشت سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اچھا، ظاہر ہونے میں شیعہ نقطہ نظر بھی آ گیا کہ وہ روپوش ہیں اور ظاہر ہوں گے، اور سنی بھی آ گیا. ہمارے ہاں بھی روایت یہ ہے کہ ایک شخص جبکہ عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، اسے اندیشہ ہوگا کہ لوگ اب اسے کہیں گے کہ تم میدان میں آؤ، اور وہ اس سے گریز کرے گا اور پھر لوگ اسے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. اور وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، اس پر آپ نے بات کاٹ دی تھی، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گی. اقبال اس کی حوالہ دے رہے ہیں، کارواں زیں وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ، یہ پاکستان، یہاں سے کارواں جائے گا جو ان کی حکومت کو وہاں مضبوطی کے ساتھ قائم کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 باتیں، کیونکہ آپ نے گفتگو کا سلسلہ کا رخ کہیں اور موڑ دیا ہے. جب آپ احادیث دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں مسلمان کی حیثیت سے، اور جو مسلمان آڈینس ہے ہماری وہ ایمان رکھتی ہے ان باتوں پر، احادیث پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. دین میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اتنی قوت سے باہر آتا ہے کہ وہ سیکولر ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بات ماننی پڑ جاتی ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ علامہ اقبال کی بات آپ کی دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے درست ہے، کوئی دی ہوئی آئندہ کی خبروں کے بارے میں یہ بات درست. ٹھیک ہے، آپ آئندہ کی خبروں کے تعلق سے گفتگو ہم بعد میں کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ شاعری اور ان کے لیکچرز، اجماع امت ہے اس بات پر، جس میں آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا نام بار بار کوٹ کیا. میں پہلی مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں. جاوید اقبال صاحب نے ایک پروگرام جو ریکارڈ کیا، میں نے آپ کے ساتھ ان کا، آپ کو یاد ہوگا،
جاوید اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ شاعری کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز ان کے خطبات ہیں. شاعری تو ایک چیز ایک ریویل ہو رہی ہے ایک چیز، اور شاعری کے کنسیشنز مل جاتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں جو لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے اصل چیز وہی ہے. لیکن میرا جواب کیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ اصل شے شاعری کا جواب وہی تھا جو آج ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ایک وہ لیکچر چھوٹی سی کتاب ہے، اشعار ہیں جی. ایک چیز نثر میں بیان ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک نظم میں بیان ہوتی ہے. اقبال نے تو کیسے کیسے کنسیشنز لیے ہیں اس پہ گفتگو ہم بعد میں بات کریں گے، جس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں کی عقیدت میں انہوں نے شعر پڑھے اور انہیں پیغمبروں سے اونچا مقام دیا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبروں سے اونچا مقام حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا علامہ اقبال نے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتفاق نہیں کروں گا. میں نے کہا یہ شاعرانہ رعایت دی جا رہی ہے، کیا آپ رعایت دیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری رعایت نہیں دوں گا. شاعری میں جو رعایت ملتی ہے وہ اور ہے. لیکن جو شعر میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے. یقیناً یہ دو احادیث کے مضامین کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں پرویا ہے. یقیناً. اچھا، ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کال لیں کہ آپ واقعات کو استناد بناتے ہیں اور سند لاتے ہیں واقعات سے. اصل میں جو سند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیر متغیر احکام کے ذریعے سند آنی چاہیے. صرف ایک اختلاف ہے مجھے آپ سے، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال کال. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر ہیلو جی فرمائیے فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی انیک صاحب، جناب. میں ڈاکٹر خالد برونجی مدینہ منورہ سے. جناب سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدینہ منورہ کے حوالے سے جو ماڈل اسلامک اسٹیٹ کی جی جی اسلامک اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جی. جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سعودی عربیہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایران والی اسٹیٹ بھی قابل قبول جی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام جو پاکستان میں بیٹھ کے بڑے عالم ہیں، جی. لوگوں پہ ان کا انفلوئنس ہے، وہ کیوں نہیں ایسی ماڈل شخصیات بنتے کہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی اسٹیٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بنے. جی. یہ اپنا جو کردار ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ذرا سا ارریلیونٹ ہے، ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے یقیناً ایک اجتماعی جی جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں صرف یہ کہوں گا اس آپ کی بات کے جواب میں کہ میں اپنی امکانی حد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں امکانی حد تک کہ قرآن پر لوگ جمع ہو جائیں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری زندگی جو ہے اسی کام میں صرف ہوئی ہے. اللہ کرے کہ اس کے نتائج نکلے. باقی جو بات آپ نے میری طرف منسوب کی ہے وہ میں نے در حقیقت جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لوگوں کی بات تھی وہ یہاں پر کوٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اسی طرح ایرانی ماڈل بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں جتنے ماڈلز اگر کہیں اور ہیں وہ کہیں بھی ایسا ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دستیاب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب فوکس وہیں کر لیتے پوائنٹس جو ہمارا تھا. خلافت علی منہاج نبوت، ایک یونٹ سیاسی وحدت ایک پاکستان کے بعد کیسے یہ چیز عملی شکل اختیار کرے گی، اس کا کرٹیکل پاتھ کیا ہے، موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں، شاید تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. اگر یہ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو انشاءاللہ اکثر مسلمان ممالک اس کو قبول کریں گے. اسی پیٹرن پر انقلاب آئے گا جیسے کہ رشیا کے معاملے میں پھر چائنا کے اندر انقلاب آیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ تصوراتی بات. اب تصوراتی کی بات ہوگی، مستقبل کی بات جو بھی ہوگی وہ تصوراتی ہوگی، تصوراتی یا پھر وہ یا جو خبریں دی گئی ہیں ان کی بنیاد پر ٹھیک ہے ہوگی. جو خبریں دی گئی ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پر. زمینی حقائق نا، یہ تو آئندہ کی بات ہے. اللہ کرے ایسا ہو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. ہم خود چاہتے یعنی چاہتے پورا عالم اسلام چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو. اللہ کے وہ بندے جسے اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امر بالمعروف کی بات کریں، نہی عن المنکر کی بات کریں. اچھا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے عالم اسلام میں، 57 کنٹریز OIC کے ممبرز، عرب کا عجم کے درمیان ٹکراؤ، علاقائی مفادات. طویل گفتگو سے میں گریز کرتا ہوا صرف سوال یہ رکھوں گا، کیا پاکستان کے اور ایران کے مفادات ایک ہیں؟
دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہوتا ہے، مختلف ممالک کے ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس دور کی، جب کہیں اسلامی انقلاب آ جائے گا اس کے اثرات پھیلیں گے اور اس کے نتائج نکلیں گے، اور اگر اس انقلاب نے ثابت کر دیا اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نو انسانی کے حق میں وہ مفید ہے اور بہتر ہے، اچھا قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یو آر سیلنگ اے پرومس۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستوری ایک ڈھانچہ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی اس کا، وہ دستوری ڈھانچہ کیا ہے؟ ہاں آپ نے بہت ہی عملی سوال کیا ہے جو بہت ضروری ہے سمجھ لینا، اس لیے کہ ایک بات جان لیجئے کہ خلافت کا جو ڈھانچہ پہلے تھا، میں نے بتایا نبی وہی خلیفہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کا معاملہ آیا، اس کے اندر جو خصائص ہیں بنیادی فنڈامنٹلز وہ ہمیں لینے ہیں، لیکن جو خاص اس دور کی چند باتیں تھیں ان کی بنا پر ایگزیکٹ نقشہ جو ہے دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ نمبر ایک یہ، اس وقت جس درجے کا تزکیہ نفس حضور نے کر دیا تھا صحابہ کا، اب ہم توقع نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، وہاں صحابہ میں گریڈیشن ہو گئی تھی، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ اصحاب وہ ہے کہ جو پہلے ایمان لے آئے ہیں فتح مکہ، سابقون الاولون، یہ گریڈیشن اب نہیں ہے۔ نمبر تین یہ کہ وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا، ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ کے طے کر لیا تو مشاورت کا حق ادا ہو گیا، اب وہ معاشرہ نہیں، لہذا ہمیں آج جوڑ ملانا ہوگا جو سوشل ایولیوشن جس کا ذکر ہماری پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اسلامک فنڈامنٹلز کو ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جمع کر کے ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آج بالکل شروع میں کہ اسینشلی خلافت کے معنی کیا؟ اللہ کی حاکمیت، اور انسان جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسے تو نافذ کرے، باقی جہاں کوئی حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے طے کریں۔ اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی کوئی بھی عمدہ ڈیموکریٹک سٹیٹ آپ لے لیجئے، کوئی، وہ آپ مثال لے لیں، چاہے امریکہ کی لے لیں، چاہے فرانس کی لے لیں، کہیں کی لے لیجئے، چار چیزیں اس میں ایڈ کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گی۔ نمبر ایک، کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ لکھی ہوگی ساورنٹی ہیئر بلانگز ٹو گاڈ ناٹ ٹو دی پیپل۔ نمبر دو، اسی کی کرولری ہوگی نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ایٹ اینی لیول repugnant to the Quran and the Sunnah, the book of God and the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 3, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کوئی اجتہاد شریعت کے حدود سے باہر نکل گیا یا نہیں؟ It will be with the judiciary. جوڈیشری طے کرے گی، دستور میں لکھا ہوا کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا۔ یہاں ہماری پارلیمنٹ فلاں قانون بنانے جا رہی ہے، مجھے موقع دیا جائے میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ کل یا اس کی کوئی دفعہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، جوڈیشری فیصلہ دے گی۔ اور نمبر 4، نان مسلمز اس ریاست کے اندر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کو سب حقوق حاصل ہوں گے، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تعلیم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن لیجسلیٹو پروسیس کے اندر ان کو ہم ایسوسیٹ نہیں کریں گے۔ اور ریاست کی ہائیسٹ لیول کی جو پالیسی میکنگ ہوگی، ڈیسیجن میکنگ، اس میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس ریاست کی، جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، جو سب سے بڑی پرائم پالیسی ہوگی، فورن پالیسی، وہ ہوگا ایکسپورٹنگ دی ریولوشن، ایکسپورٹنگ خلافت۔ لہذا اور ظاہر بات ہے غیر مسلم سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ رہے شہریوں کی حیثیت سے رہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی، ان کے پرسنل لا کی پوری آزادی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس پروسیس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ 4 باتیں آپ ڈال دیجئے، اس کے بعد کوئی پریزیڈنشل گورنمنٹ ہو، اسلام اس کو روکتا نہیں، کوئی فیڈرل ہو، اسلام نہیں روکتا، اٹس اپ ٹو دی پیپل ٹو چوز۔ یونٹری گورنمنٹ بنانا چاہے جیسے ایران میں ہے یا مشرقی پاکستان میں، اوکے گو ہیڈ۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نہیں، فیڈرل ہوگی، پروونسز ہوں گے، بنائیے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو خلافت کا جو نظام۔ آخری بات سن لیجیے جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں جانا ہے کہ مرکزی حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے اور فیڈریٹنگ یونٹس کے کیا ہوں گے، یہ بھی خود طے کر لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب میرا سوال یہ ہوگا کہ بنیادی باتیں تو ہم نے کر لی اور دستوری ڈھانچہ بھی آپ نے بیان فرما دیا، آپ یہ فرمائیے کہ اس مقصد کی راہ میں آنے والی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہم عام مسلمانوں میں یقین والے ایمان کا فقدان ہے۔ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لوگوں میں ایمان پیدا کیا، اس کی گہرائی پیدا کی، یقین والا ایمان پیدا کیا قرآن مجید کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتی۔ جو لوگ یہ کریں گے، اب اس کے بعد وہ جمع ہو کر نظام کے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو مفادات ہیں وہ راستے میں آڑے بنیں گے۔ فیوڈلزم ہے، کیپٹلزم ہے، وہ جس کا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ پھر جس اعتبار سے پریولیج کلاسز ہیں وہ راستے میں آئے گی، لیکن یہ کہ اگر کوئی مضبوط عوامی تحریک ابھری تو وہ ان رکاوٹوں کو دور کر جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک، انقلاب آئے گا۔ ٹھیک، ان رکاوٹوں کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ مثلاً آپ فرمائیے؟ ایک رکاوٹ باہر سے آئے گی، اچھا۔ اس لیے کہ پورا جو دنیا ہے، عالم کفر جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی نظام کوئی یہاں پر اس ملک دنیا کے اندر کہیں پر ظاہر ہو جائے۔ ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں اقبال نے بھی ابلیس سے یہی کہلوایا ہے، یہ پیغام دیا ہے گویا کہ اقبال نے کہ یہ مجھے ابلیسیت کو نہ کوئی اشتراکیت سے اندیشہ ہے، یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام ہے، نہ جمہوریت سے ہے، نہ امریت سے ہے، نہ کسی اور سے ہے۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اور دوسری طرف اس نے یہ کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کیونکہ دنیا اب پھر ایک دوراہے پر آ گئی ہے، کمیونزم کی موت واقع ہو چکی، اسی لیے فوکو یاما نے کہا کہ بس اب طے ہو گیا، ہمارا ہی نظام آخری نظام ہے، کوئی بہتر نظام نہیں آ سکتا۔ ہنٹنگٹن نے کہا نہیں، میرے بھائی کو غلطی لگی ہے، ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا۔ اور ایک اور تیسرے مفکر نے جس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں، کہا ہے کہ نہیں، ان کو بھی غلطی لگی ہے، اصل تصادم نظاموں کا ہوگا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ 40 سال تک جو کولڈ وار چلی تھی اس دنیا کے اندر، وہ نظاموں کا تصادم تھا۔ ادھر بھی سارے کے سارے عیسائی تھے، ادھر بھی عیسائی تھے، رشین آرتھوڈاکس صرف فرقے کا فرق تھا نا، مذہب کا کوئی دخل تھا ہی نہیں اس جنگ میں۔ دونوں عظیم جنگیں جو لڑی گئی ہیں دنیا کے اندر، اس میں مذہب کا کوئی دخل ہی نہیں تھا، دونوں طرف عیسائی قوتیں تھیں اور کروڑوں لوگ مارے گئے۔ تو آج بھی جو اصل معاملہ ہے وہ مذہب کا نہیں ہے۔ مذہب کے لیے تو پھر بھی لوگ اپنا سینہ کشادہ کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، میں مندر میں چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن جو اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی ویلیوز کا نظام، یہ آج کا انسان مغرب خاص طور پر وہ ماننے کو تیار نہیں کہ کسی بھی مذہب کی اس میں کوئی عمل درآمد ہو یا عمل دخل ہو۔ ٹھیک ہے، آپ مغرب ماننے پر تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مشرق ماننے پر تیار ہے یا مسلمانوں کے دل و دماغ میں سرمایہ دار نظام سے نکلنے کی کوئی موہوم سی خواہش نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اسلام کی طرف ایک موہوم خواہش تو ہے، جس کا کہ میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جیسے جیسے کولونیل جو ہمارے اوپر حکومتیں تھیں اس کا بستر طے ہوا، پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں شروع ہو گئی۔ تو ایک جذبہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی مس گائیڈڈ ہے، میتھڈالوجی صحیح سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ورنہ آج آپ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، آج آپ مساجد میں دیکھیے اور آج سے 20 25 30 سال پہلے کی مساجد، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی ہاں، لیکن بقول آپ کے جو آپ فرماتے ہیں بات کہ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، یہ ریچولز تو نافذ کر دی گئی ہیں، لیکن بقول آپ کے اور آپ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ دین تو نافذ ہونے کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے بھی طلب ہے، جماعتیں اور تحریکیں اس کے لیے اٹھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے غلط طریقہ ہائے کار کی وجہ سے ابھی تک ناکام ہوئی ہیں۔ لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج یہ اویئرنس پوری امت میں آ چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے، چاہے ہے نہیں، عملاً نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے یہ اویئرنس آپ کے پڑھے لکھے طبقے میں آ چکی ہے۔ البتہ یہ کہ ابھی چونکہ مغربی فکر اور فلسفے کا اور مغربی تہذیب کا اور ویلیوز جو ہے میٹیریل ویلیوز وہ ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان سے نکل نہیں پا رہے، لیکن یہ کہ یہ رفتہ رفتہ یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اس پر بات ابھی ہم ذرا بعد میں کریں گے کہ وہ جو ویلیوز اور وہ جو مغربی نظام کی جکڑ بندیاں ہیں، وہ سرمایہ دار نظام، اس کا پیرالل کوئی نظام جو اس کو چیلنج کر سکے یا سرمایہ دارہ نظام کے بخیے ادھیڑ سکے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن خلافت کے موضوع پر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری رکاوٹیں، ایک جو مسئلہ قومیت ہے، نیشنلزم،
جو تصور آیا اور پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیا خلافت کے نفاذ میں ایک بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو جانا نہیں؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے اس مسئلے میں، اور یہ اصل مسئلہ ہوا ہے ویسٹرن امپیریلزم نے ہمارے اوپر ٹھونسا ہے اور ہمیں تقسیم کیا ہے نیشنز کے اندر، ورنہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک پورے عالم اسلام میں نہ کہیں پاسپورٹ، کوئی ویزا، کچھ نہیں تھا. ایک آدمی چلتا، حکومتیں تھی، یہاں پہ مغلوں کی حکومت ہے، یہاں پہ صفیوں کی حکومت ہے، یہاں پہ لیکن مسلمان پورے عالم اسلام کا انٹرنیشنل شہری تھا. یہ اس کے بعد آیا ہے المصر للمصریین، الشام للشامیین، مصر مصریوں کے لیے، شام شامیوں کے لیے، اور اس سے پہلے عربوں کو کھڑا کیا گیا وہ کرنل لارنس کے ذریعے سے، اور خریدا گیا عرب بادشاہوں کو، اور پھر آپ کو معلوم ہے ترکوں کے خلاف بغاوت کرائی گئی. تو یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں اور اس کے اثرات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک امت ہونے کا تصور بھی اجاگر ہو رہا ہے، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں لانے کی خواہش موجود ہے. البتہ یہ ایک خواہش ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، ایک تو خواہش ہے، ایک میں دوبارہ کہوں گا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نیشنلزم، تصور قومیت، وہ نظر آتا ہے ہمیں دنیا اسلام میں کہ کہاں کہاں چھایا ہوا ہے. عرب اور عجم واضح طور پر بٹے ہوئے ہیں. اپنی تقریروں میں، اپنے عمل سے، اپنی نشست و برخاست سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم عرب ہیں اور دوسری جانب پہ ہم عجم ہیں. حالانکہ حسن نصر اللہ اور یہ حماس وغیرہ قربت تو ہوئی، لیکن ابھی اس خواہش کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال ہی کو ہم رجوع کرتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور ضرب کلیم میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور کتنی بڑی بات، اور یہ بات صرف علامہ ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. یہاں ملک تک ہاتھ سے گنوا دینے کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال کہ احکام حق سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. ان تمام جو آج کنٹمپریری ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ، انہیں دیکھتے ہوئے جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک ہے، ایک کروٹ ہے، ایک روح ہے، ایک چنگاری ہے جو آگے بڑھ رہی مسلمانوں میں، کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیے، دنیا کے اندر جو اس سے پہلے تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی تمام رکاوٹوں کے باوجود آئی ہیں. کوئی انقلاب دنیا میں آسانی سے آ گیا ہے؟ جب حضور کام کر رہے تھے کیسی کیسی عصبیتیں موجود تھیں، قبائلی عصبیتیں موجود تھیں، اور پھر یہودی جو مدینے کے اندر ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، 3 قبیلے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک انقلابی پروسیس ان کو اوورکم کرتا ہے، کرتا ہے اور کرنا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا وہ بریک سے آنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب، جہاں بات کٹی تھی آپ کی، اوورکم کرنا ہے مسائل کو، میں نے عرض کی تھی مسئلہ قومیت. 57 کنٹریز مسلمان OIC کے ممبرز، کو ایرانی، افغانی، تورانی وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے ختم ہوں گی یہ سلسلے؟ اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی نظریاتی دعوت اگر پھیلے تو اس قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتی ہے. اچھا، اب ایک نظریہ تھا مارکسزم، ہندوؤں نے کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ کمیونسٹ پارٹی بن گئی انڈیا کے اندر. چائنیز نے کیوں قبول کر لیا؟ وہ تو ایک علیحدہ قوم تھے، نسل علیحدہ ہے. تو نظریہ جو ہے اس کی بنیادی قوت اگر ہے، اس میں جان اگر ہے، تو وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اور پھر یہ چیزیں نیچے دبتی ہیں. یہ عصبیتیں حضور کے زمانے بھی موجود تھیں، بڑی سے بڑی سخت سے سخت عصبیتیں موجود تھیں، اور یہ آج بھی ہے. اس اعتبار سے بھی پاکستان اس پہلو سے پریولیجڈ ہے کہ یہاں پاکستانی نیشنلزم گہرا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنا ہی وطنی قومیت کی نفی پر ہے. وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو وہ انڈین نیشنلزم جو تھا، جو ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس کو ہم نے شکست دی تھی، اور اس کی جب بجائے مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر تحریک چلی ہے اور پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج تک بھی پاکستانی نیشنلزم کا کوئی تصور گہرا نہیں ہو سکا. ہاں، ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ نیشنلٹیز، اور وہ بھی اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد اگر اسلام کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی جاری رہتی تو وہ اسلامی اخوت، اسلامی جو حمیت
اور یہ چیز جو ہے یہ سب کے اوپر غالب رہتی، لیکن چونکہ ادھر خلا پیدا ہو گیا لہذا اس خلا کو پر کیا، پھر اب ان عصبیتوں نے لوکل، لسانی، نسلی، ٹھیک ہے، یہ صوبائی، ٹھیک ہے، یہ بات تو پاکستان کی حد تک ہے، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، اب ایران کی بات، ایران کے اپنے مفادات ہیں، اچھا وہ کچھ امیر ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، غریب ممالک کے مسائل کچھ اور ہیں، امیر ممالک کسی اور طرح سوچتے ہیں، غریب ممالک اگر سوچتے ہیں تو وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے ہو؟ کیونکہ مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں، مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، مجھے دین عزیز نہیں ہے، کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ اس وقت ایسی ہی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس بات کر رہے ہیں ہمیں اسے بدلنا ہے، اگر ایمان کی واقعتاً روشن شمع ہو جائے تو پھر یہ بدلے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو استعمال کر کے بدلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ مارکسزم نظریہ آیا اور یقیناً بہت بڑا نظریہ 70 سال نافذ بھی ہوا، اس کے بعد کہاں گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین بھی ختم ہو گیا، اب وہ اس نظریے کے نام لیوا بھی کم ہیں۔ اسلام کو مارکسزم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح فرما دیجئے گا۔ مارکسزم صرف ایک معاشی نظریہ تھا، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، تو مارکسزم کا فیل ہو جانا آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ موازنہ، میں نے تو موازنہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے مثال دی ہے کہ جس طریقے سے مارکسزم ایک نظریہ تھا اور وہ دور دراز پھیل گیا، تو اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ایمان ایک نظریہ ہے، یہ در حقیقت ایک میٹا فزکس ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ہستی ہے، ملائکہ ہے، یہ کیا ہے، یہ فزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ میٹا فزکس ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک ماورائی تصور، ماورائی نظریہ اور فلسفہ ہے ایمان، اگر اس ایمان میں جان ہے تو وہ اوور کم کرے کہ ان تمام مشکلات میں جو ہے وہ عبور کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اچھا جس چیز کی آپ کو طلب ہے اور جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے نظام خلافت، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک، نہیں میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جی لیکن پہلے مسلمان ممالک میں خلافت، مسلمان بھی نیل کے ساحل سے شروع نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ممالک جو ہے اٹلانٹک اوشن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اقبال یہ تو ایک شعر کی ضرورت کے تحت انہوں نے، کیونکہ اقبال کو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اقبال نثر سے زیادہ نظم میں زیادہ، اصل اقبال نظم میں ہے، اصل اقبال نثر میں، تو اقبال ہی نے یہ بات کی نظم میں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاغذ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا دعوت کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ملک کو رول ماڈل بنائیں اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں؟ اگر ایمان کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، صبر محض کے بعد اور ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد وغیرہ وغیرہ، پھر مسلمان ایک کامل نمونہ بن کر دنیا میں پھیل جائے اور دعوت کے ذریعے ایک خلافت کو نافذ کر دے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ بھی کریں گے، لیکن میں جس کو ایمفیسائز کر رہا تھا کہ دنیا یہ دیکھے گی کہ اس وقت اس ملک کے اندر کیا نظام ہے، اس کی کیا برکات ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک زمانے میں امریکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا ایک وفد گیا تھا بن کر، وفد جاپان، کہ وہاں کبھی کوئی لیبر سٹرائک نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ٹو اسٹڈی اٹ، کہ آخر ان کا نظام ہے تو کیپٹلسٹک سسٹم، لیکن یہ کہ سٹرائک نہیں ہوتی کبھی، تو وہ گئے۔ تو دنیا جو ہے وہ تو اصل میں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتی ہے۔ If we can really produce a real model of Islamic State، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اس میں جو سوشل جسٹس ہو، کہ اس میں کوئی ریپریشن نہ ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اس میں کوئی بھوکا نہ مر رہا ہو، اس میں کوئی گلی کے اندر بھیک نہ مانگ رہا ہو، ہر ایک کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی گئی ہو، اس کی ذمہ داری حکومت لے لے، پھر حکومت لوگوں کے سے بنتی ہو اور حکمرانوں پر تنقید ہو سکتی ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، کوئی اونچا اور نیچا جو ہے بنیادی طور پیدائشی طور پر نہ سمجھا جائے، یہ براہمن ہے تو اونچا ہے اور یہ شودر ہے تو نیچا ہے، اور یہ ہمارے ہاں کا بیچارہ مسلی ہے تو نیچا ہے، اور ہمارے ہاں کے قرشی ہے یا جو ہے چودھری ہیں تو وہ اونچے۔ یہ سارا معاشرہ اگر ہم دنیا کو دکھا سکیں تو دنیا اس کی تلاش میں ہے۔ البتہ اس کے لیے داعیوں کا جانا، جیسے کہ صوفیہ کرام پھیلے ہیں، اسلام اگرچہ
اسلام بحیثیت ایک ریاست کے اس میں زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد صوفیاء کرام نے جا کر اسلام کی بنیادی دعوت کو تو پھیلایا، ٹھیک ہے، اور تبلیغی سرگرمیاں نہیں رکی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو اس کو سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے، سپورٹ کرے گی، دعوت کا کام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، اللہ کرے کہ یہ جو خواب ہے یہ تعبیر سے ہمکنار ہو، خلیفے کا انتخاب کیسے ہوگا؟ بائی الیکشن۔ دیکھیے پہلا خلیفہ تو وہی ہوگا اس انقلابی جماعت کا سربراہ جو انقلاب برپا کرے گی، اٹس اے رول۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو پہلی حکومت انقلابی جماعت بناتی ہے اور اسی کا سربراہ جو ہے وہ پہلا حاکم ہوتا ہے، جیسے لینن تھا رشیا کے اندر، یا آیت اللہ خمینی جو ہے وہ بن گئے ایران کے اندر۔ لیکن اس کے بعد ہمیں آئندہ نظام چلانے کے لیے اس کا ایک سسٹم دینا پڑے گا تاکہ باقی جو عالم اسلام ہے وہ اسے قبول کرے۔ جی ہاں، وہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم جدید دور کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ہائیسٹ، ان کو اس دائرے کے اندر لا سکتے ہیں۔ کیسے ڈاکٹر صاحب، آخری منٹ ہے، کیسے؟ اس تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہاں پر حاکم کا انتخاب ہوگا اور انتخاب کے لیے پورے 57 ممالک، پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی ہم ایک ملک کی بات کر رہے ہیں، ایک ملک پر تو انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے، آ گیا، اس کی پورا حکومت عالم بن اسلام گئی۔ اپنے اب لیے اس کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک انقلاب لائیں گے اور وہ نظام اختیار کریں گے، اور پھر کنت ہم جنس باہم جنس پرواز وہ کلس کر جائیں گے، وہ مل جائیں گے، انشاءاللہ ایک ملک بنیں گے۔ لیکن شروع میں فرض کیجئے بنگلہ دیش میں بھی ایسی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ملک بنیں گے یا ایک سیاسی وحدت بنیں گے؟ ایک سیاسی وحدت، ایک ملک اور سیاسی وحدت میں کیا فرق ہے؟ سیاسی وحدت تو جس طرح آپ نے بات کی تھی، نیٹو کے معاملات ہیں، واٹس ایپ ایکٹ کے معاملات ہیں، سماجدار نظام کا ایک چنک ہے، واٹس ایپ ایکٹ کے ماننے والے الگ نہیں، تھے۔ جب وہ عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوت آئے گا تو یہ پوری دنیا ایک ملک ہوگی۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ۔ محترم خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، کئی موضوعات نکل کر سامنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب کل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کل ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس وقت عالم اسلام کو کیا کرنا چاہیے، اپنا جہل کس طرح دور کرنا چاہیے، مجموعی اجتہادی نظر کیسے پیدا ہوگی۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔